अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल आपके चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से ना सिर्फ आपके साथ मौजूद हूँ, बल्कि मैं इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, ऑल दो वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, कतर से, यूरोप से, ख़ास तौर पे अमेरिका से कुछ लोग सुनते हैं, तो वो जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और अल्लाह उनको खुश रखे। तो गैज़ ये एक ऐसा चैनल है जिसमें रोज़ाना हॉरर स्टोरीज़ को अपलोड किया जाता है और हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना नई नई कहानियाँ अपने लिसनर्स के साथ शेयर की जाएं। तो वो तमाम लोग जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा इस चैनल को ट्यून इन किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आज एक नई चीज़ थी कि बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने मिस हुमैरा आंटी जो है हमारी, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ ही बेल आइकन मौजूद होता है, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तो जब भी मेरी स्टोरी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा लाइक करें और अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में अपने इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। और एक और बात थी कि अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैनल है ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और मज़ा जब भी आएगा जब आप स्टोरीज़ को अपलोड करेंगे, यानी आप व्हाट्सएप करके रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके भेजेंगे, और या फिर चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, एज़ यू विश, बट डू सेंड द स्टोरीज़। तो कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि हैदर अली साहब हैं, फरहान भाई हैं, उमर इब्ने हुसैन हैं, सौमित्रो हैं, डिसूज़ा साहब हैं, उबैद फजल साहब हैं, एज़ यूजुअली मिसगुल हैं, बहुत शुक्रिया आपका, सलीम तिरमिज़ी हैं, नबीला ज़िशान साहिबा हैं, मिस हुमैरा हैं, और मिस काशफा हैं, मिस उरूज हैं, टीपू सुल्तान, अतिया मसूद साहिबा हैं, बाबर अज़ीज़ साहब हैं, आसिफ़ ख़ान साहब हैं, मुस्तफ़ा अली दार साहब हैं, और इसके अलावा सबा अली साहिबा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, फ़री सुहेल साहिबा हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, और सनी भाई, टीपू सुल्तान, न्यू लुक विद यासिर भाई हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किए, और कमेंट्स करें, लाइक करें लाजमी। अच्छा गाइस, मैंने आपके साथ मलीर की बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं, और आज की जो स्टोरी है, टू मी, मैंने एक स्टोरी, आपको पता है कि जब मैं ऑडियो शेयर करता था तो मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जो मलीर की मज़ार वाली गली जिसे कहते हैं, उधर की स्टोरी थी। जो आपने देखा होगा कि मलीर कोर्ट से जो गली सीधी अंदर जाती है, तो वहाँ की बड़ी हॉरिफिक स्टोरी थी, और ऐसी स्टोरी थी कि आपको, मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे हॉरर कोई स्टोरी सुनी होगी आपने कभी, वहाँ पे जो चुड़ैल नज़र आती है। खैर, आज की जो कहानी है ये भी बड़ी मुनफरिद कहानी है, और ये कहानी हमें आदिल शेख साहब ने मलीर से शेयर की है। अच्छा, ये बताते हैं कि ये जो किस्सा था, ये वाक़या था, ये 1988-89 में इनके फादर के साथ पेश आया था। अब इनके जो फादर थे वो बताते हैं कि उस दौर में जो मलीर का हिस्सा था, यानी अब जहाँ पे गौहर गिन सिटी मौजूद है उससे और आगे जाएं तो वो जो हिस्सा था, वहाँ पे थोड़ा आगे जाके तो अभी भी खेत नज़र आते हैं, लेकिन उस वक्त टोटल खेत थे, यानी जहाँ तक नज़र जाती थी खेत ही खेत मौजूद थे, सब्जियाँ उगती थी, ट्रेन चलती थी, और एक गांव जैसा लुक था, गांव जैसा माहौल था। तो जहाँ पे इनका घर मौजूद था, तो इनका जो घर था वो कुछ इस तरह से बना था कि पिलर्स वगैरह, मतलब पक्का घर नहीं था, लेकिन एक फ्लोर इस तरह से था कि एक फ्लोर के ऊपर एक कमरा मौजूद था, पटीटो पे इनका घर बना हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि मलीर ही वो आखिरी एरिया था जहाँ पे, अगर आप कराची की बात करें, सिंध की, तो यहाँ पे बस इस शहर में, मलीर में ही, उस एरिया में ही आखिरी दफ़ा पटीटो के घर मौजूद होंगे, वरना आमतौर पे हम देखें पंजाब में, मुल्तान वगैरह में ख़ास तौर पे मौजूद होते हैं, खाने वाले में होते हैं।
خیر ان کا جو گھر تھا وہ گراؤنڈ+1 کہیں گے اس کو، کیونکہ اوپر ایک کمرہ موجود تھا. اچھا یہ جو اوپر والا کمرہ تھا تو ان کے ابو بتاتے ہیں کہ اس کمرے کو اسٹور روم کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ جتنی ضرورت ہو اس کو یوز کیا اور فوراً سے باہر آ گئے، دروازہ بند کر دیا، لاک کر دیا. اب کیونکہ ان کے گھر کے باہر کھیت نما ایریا موجود تھا اور بالکل کچھ قدم کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا سا جامن کا درخت موجود تھا. تو ان کے فادر بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ شروع میں رہا کرتے تھے، یا جب شروع میں شفٹ ہوئے تھے، تو 7 بجے 7:30 بجے خاص طور پہ سردیوں میں مکمل پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. اس قدر سناٹا ہوتا تھا کہ نہ لائٹس تھی، نہ اسٹریٹ لائٹس تھی، نہ روڈس تھے. ایون کہ لوگ یہاں پہ آنے سے، یعنی اس طرف سے اندر آنے سے اوائڈ کیا کرتے تھے. تو ان کے فادر بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 8-9 بجے کا ٹائم تھا، اور تمہاری امی نے، یعنی ان کی مدر نے ان کو کہا کہ بھائی اوپر جائیں اور جا کے لحاف لے کے آ جائیں. یہ جو لحاف تھا وہ اسٹور روم کے اندر موجود تھا. اب لحاف کی ضرورت پڑی ہوگی، کوئی گیسٹ آ گئے ہوں گے، واٹس ایور. تو ان کے فادر بتاتے ہیں کہ میں سیڑھیاں کچھ اس طرح کی تھیں کہ جیسے لکڑی کی ایک سیڑھی رکھتے تھے، اس پہ چڑھتے تھے اور واپس آنے کے بعد سیڑھی کو سائڈ میں لگا دیتے تھے. تو ان کے فادر بتاتے ہیں کہ میں اس لکڑی کی سیڑھی کو رکھ کے چڑھا، اور چڑھ کے میں جیسے ہی چھت کے اوپر آیا تو چھت پہ آنے پہ جو اوپر کمرہ موجود تھا، اس کمرے میں میری سب سے پہلے نظر گئی. تو اس کمرے کی جو ونڈو تھی وہ کھلی ہوئی تھی. حالانکہ ونڈو کو ہم اندر سے بند کرتے تھے، لوہے کی ونڈو تھی، اور وہاں سے آ کے پھر باہر سے تالا لگاتے تھے، یعنی پریکٹیکلی ونڈو کو نہیں کھولا جا سکتا تھا. تو اب ان کے فادر بتاتے ہیں کہ جب میں نے ونڈو کو کھلا ہوا دیکھا تو اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی کوئی چور تو نہیں آ گئے، اور 10 خیالات خرافات ذہن میں جو آتے ہیں انسان کے. تو ان کے فادر بتاتے ہیں بڑا ایکٹیو ہو کے میں نے سائڈ میں سے ایک بڑی لکڑی اٹھائی اور میں آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھنے لگا. اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ، ان کو یہ خیال تھا کہ بھائی کوئی چور ہوگا اندر. لیکن وہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں کھڑکی کے سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس دروازے کے اندر، جو کہ اسٹور روم جسے کہہ سکتے ہیں، اندر کی طرف جہاں پہ بستر رکھے ہوئے تھے اس کے برابر میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اور اس کرسی کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے ایسے ہل رہی تھی، ایسے 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 کر کے نا جیسے ہلتے ہیں. اس کے بال ایسے کر کے منہ کے آگے پڑے ہوئے، اور بہت ہی لمبی چوڑی عورت لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کچھ پڑھ رہی ہے یا ایسے ایسے کر کے جھوم رہی ہے. اب یہ پرانے دور کے جو لوگ تھے بڑے اسٹرانگ تھے مینٹلی، ان کو اب بھی یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی چور نہیں ہے. تو انہوں نے ایسے کر کے جو لکڑی تھی اس کو اٹھا کے ونڈو پہ مارا، یعنی جو لوہے کی ونڈو تھی اس پہ مارا کہ یہ ایک دم ڈر جائے اور باہر نکل آئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس لکڑی کو دروازے کے اوپر مارا تو جب وہ اس پہ لگی اور اس کی آواز کریٹ ہوئی تو وہ عورت ایک دم سے کھڑی ہوئی. اور جب وہ کھڑی ہوئی تھی وہ تقریباً 7 فٹ کے درمیان اس کا خطہ، یعنی اس کا سر تقریباً چھت کے قریب تک لگ رہا تھا چھت پہ. اور اس کو جب اوپر سے نیچے تک انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو بہت ہی پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، بال بہت گندے ایسے کر کے منہ کے آگے پڑے ہوئے تھے. اور جب ان کی نظر اسپیسیفکلی اس عورت کے پاؤں کے اوپر پڑی تو بتاتے ہیں کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ الٹے تھے، اور جب اس نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے، یعنی جیسے جیسے وہ قدم لے کے آگے بڑھ رہی تھی تو بال ظاہر سی بات ہے ہوا کی وجہ سے اس کے پیچھے ہو رہے تھے، تو اس کی آنکھوں کی جگہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، یعنی اس کے چہرے پہ آنکھیں موجود ہی نہیں تھیں. ایسے کر کے اسکن موجود تھی اور وہ آگے بڑھ رہی تھی. اب ان کے فادر بتاتے ہیں کہ ایک دم سے مجھے شوق لگا. خیر اب اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ رات کا ٹائم ہے، سامنے کھیت موجود ہیں، ادھر جامن کا درخت ہے، تو یقیناً یہ کوئی ہوائی مخلوق ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی پچھل پیری ہے جو یہاں پہ آ گئی ہے. اب ان کے فادر کو جو بھی
یاد آیا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا درود شریف، یہ جو بھی ذہن میں ان کے فوراً سے آیا فرسٹلی، تو انہوں نے وہ ریسائٹ کرنا شروع کیا. ابھی بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ریسائٹیشن شروع کی تو پہلے میں دل میں پڑھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ جیسے اعوذ باللہ اس طرح کر کے پڑھ رہا تھا. اینڈ شی واز لافنگ ایٹ می. وہ جو بھی مخلوق تھی، چڑیل پچھل پیری، وہ مجھے دیکھ کے مسلسل ہنس رہی تھی. یعنی اس کی آنکھیں تو تھیں نہیں، لیکن اس نے منہ اس طرح کیا اور اس کے منہ سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی، جیسے میرے اس پڑھنے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہو. خیر انہوں نے جو لکڑی ان کے پاس موجود تھی وہی لے کے ایک دم اس کے اوپر ماری، یعنی کہ وہ کھڑکی سے ہوتی ہوئی اس کی طرف گئی. لیکن جب یہ لکڑی اس کے بالکل قریب پہنچی کہ جب اس کو ٹچ کر دینا چاہیے تھا، تو لکڑی ایک ڈسٹینس پہ آ کے خود بخود نیچے گر گئی، جیسے کوئی طاقت موجود ہو جو کہ اس لکڑی کو اس پچھل پیری تک پہنچنے سے روک رہی ہو. اب ان کے فادر بتاتے ہیں کہ بس میں مڑا ہوں، اور مڑنے کے بعد میں بمشکل سیڑھیوں سے گرتا پڑتا نیچے آیا ہوں، اور جلدی سے اندر آ کے میں نے کمرہ لاک کر دیا. اب جب انہوں نے کمرہ لاک کیا تو باقی گھر والے بھی اندر ہی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ آپ ہانپتے کانپتے نیچے آئے ہیں اور آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. تو انہوں نے سب کو خاموش کرایا اور سب کو کہا کہ جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھو. اب یہ بتاتے ہیں، یعنی ان کے فادر بتاتے ہیں کہ میں تقریباً 10 منٹ تک مسلسل آیت الکرسی پڑھ کے حصار کرتا رہا، اور جیسے جیسے میں حصار کر رہا تھا یا ذکر کر رہا تھا تو پائل اور گھنگرو کی آواز اپنے اس کمرے کے باہر یعنی صحن میں مجھے سنائی دے رہی تھی. یعنی وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اوپر سے باقاعدہ نیچے آ چکی تھی. خیر فادر بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ جو سامنے جامن کا درخت موجود تھا، تو اس جامن کے درخت کے اوپر بھی انہوں نے ایک دو بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، جن کے چہرے بہت پتلے بہت لمبے سے تھے، بہت اسکینی بچے تھے، ایسے بہت پتلے بچے ہوں، اور ان کے جو چہرے کا کلر تو وہ ایکسٹرا وائٹش تھا. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ لائٹ ان کے چہرے پہ موجود ہو، نور موجود ہو، یا کوئی وائٹ پاؤڈر ان کے چہرے پہ لگا دیا گیا ہو. تو یہ جو ملیر کا ایریا ہے، اس ایریا کے اندر یہ جو ملیر کا ایریا ہے، جب یہ گاؤں تھا یا جو اس طرح کے حالات تھے، خاص طور پہ ملیر سے لانڈی کا اور پھر آگے کا جو راستہ تھا، تو اس راستے میں اور بے تحاشا اس طرح کے واقعات موجود ہیں جو نہ صرف ہمیں ملتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ملیر میں پچھلے 30 40 50 سالوں سے رہتے ہیں، یقیناً ان کے دادا ان کے والد صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری ضرور موجود ہوگی. تو اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس کوئی اس طرح کی سٹوری موجود ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کریں، اور امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں. اور $1 ملین بات یہ ہے کہ ایک اور سٹوری ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سٹوری ہم اس کو شیئر کریں گے، اس سٹوری کی طرف بڑھیں گے، اور اس سٹوری کے آخر میں اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا. تو جو لوگ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کر کے شیئر کر سکتے ہیں یا پھر لکھ کے بھیج سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں آج کی دوسری بہت ہی خوفناک کہانی کی طرف. السلام علیکم علی بیٹا. میں حمیرہ شاہین بات کر رہی ہوں، مسز حمیرہ شاہین سرجانی سے، جسے آپ آنٹی بولتے ہیں، حمیرہ آنٹی بولتے ہیں. آج کی جو میں اسٹوری سنا رہی ہوں یہ تقریباً 78 کی بات ہے، یہ پوری 78 کی بات ہے. دسمبر کا اسٹارٹ تھا. اس ٹائم میں بھی چھوٹی تھی، تو سب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے. تو ہماری اپنا اس کا رشتہ دار ایک ہیں، تو ان کی بھابھی جو تھیں وہ اپنا اس کا پریگننٹ تھیں. وہ رہتی تھی کورنگی میں. اس ٹائم آپ یہ سوچو 78 میں تو کورنگی بہت زیادہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، بہت کچے کچے مکانات، قبرستان بہت قریب قریب تھے جہاں پہ وہ رہتی تھیں. تو ان کی جو بھابھی پریگننٹ تھی
تو وہ اپنے گھر کے لیے کوئی باہر صحن کے اندر اس کو پکا کرنے کے لیے وہ وہاں سے آگے سے جا کے مٹی لے کر آئیں. وہ مٹی لے کر آتی تھی. وہ ان دنوں ان کو بالکل لاسٹ منتھ چل رہا تھا پریگنٹ کا نا, بالکل لاسٹ منتھ تھا. جب وہ آخری دفعہ جب وہ مٹی لینے کے لیے گئیں وہ تھی اور ان کے ساتھ کوئی ایک اور خاتون تھی ان کی پڑوس میں تھی. تو وہ لوگ جب مٹی لینے کے لیے گئے تو وہ بتاتی ہیں, ان کی پڑوسن بتاتی ہیں کہ پیچھے سے اپنا اس کا جب وہ مٹی سر پہ رکھ کے لے کے آنے لگی تو پیچھے سے کوئی ان کو آوازیں دے رہا تھا, رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. وہ دونوں کی دونوں پڑوسن نے, میری وہ جو رشتے دار تھیں وہ اور ان کی سب پڑوسن تھی, وہ دونوں ساتھ کے ساتھ بھاگ کر آ گئے. خیر وہ گھر آئی ہیں, آتے کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کے وقت انہوں نے اپنا اس کا نہا دھو کے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد ان کی حالت بگڑنے لگی. ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اپنا اس کا ان کو فوراً ہاسپٹلائز کیا گیا. ان کو خیر ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ, ان کے والد اور ان کے بھائی انہیں سب لے کے وہ سول یہ 7 ڈے ہاسپٹل میں لے کر آئے. 7 ڈے ہاسپٹل میں لے کر آئے. وہاں پہ ان کی ڈلیوری ہوئی اور ان کے یہاں ماشاء اللہ بچی ہوئی. وہ مگر وہ ان خاتون کا انتقال ہو گیا. اس کے اندر ان خاتون کا انتقال ہو گیا. تو جو ہمارے جن کی رشتے دار تھے, ہمارے وہ رشتے دار, میری امی اور یہ سارے کے سارے ہمارے ملنے والے جتنے بھی خاندان والے تھے, سب ان کے گھر جمع ہوئے. رات میں اپنا اس کا ان کی تدفین کرنے کا کہا کہ نہیں, اپنا اس کا رات کو نہیں کریں گے, صبح کریں گے. ان کو ایدھی میں رکھوا دیا گیا. اب رات بھر سب انہی کے گھر رکے ہوئے تھے. دسمبر تھا تو لازمی بات ہے, اس ٹائم تو وہ اتنا ویسا پکا گھر بھی نہیں تھا ان کا, بس صحیح تھا, نارمل تھا, جیسے کولنگی کو کوارٹر وغیرہ ہوتے تھے پہلے. وہ لوگ سب کے سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میری امی بتاتی ہیں کہ پوری رات باہر صحن کے اندر پائلوں کی چلنے کی آوازیں, بہت پائل سے جیسے کوئی ناچ رہا ہے, اور باقاعدہ ڈھول بجائے جا رہے تھے. ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گانے گا رہا ہے. پوری رات کے نا ہم لوگ ڈر کے مارے ایک جگہ کمرے میں بیٹھے رہے, کوئی باہر نہیں نکلا. پوری رات ہو گئی, اسی طرح سے گزرتی گئی. ڈھول بجتے رہے, پائلیں سنکتی رہیں, گانے تالیاں سب کچھ ہو رہا تھا. خیر اللہ کا شکر ہے, صبح فجر ہوئی, سب نے نہا دھو کے نماز ادا کی. تو پھر اپنا اس کا جنازہ لے کے آ کر 10 بجے ان کی تدفین کر دی گئی صبح. اب جو وہ بچی ہوئی تھی پیدا, تو وہ بچی جو تھی وہ ہاسپٹل میں تھی, کیونکہ وہ کچھ دن پہلے وہ پیدا ہو گئی تھی. وہ بچی وہ اس کو آکسیجن وغیرہ میں رکھا ہوا تھا. اب جب اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں گئے, جب ان کی تدفین کرنے کے بعد ان کے والد اور سب رشتے دار وغیرہ اسپتال بچی کو دیکھنے گئے, تو اس بچی کے پورا جو ہونٹ کا حصہ ہوتا ہے نا, منہ سے ہونٹ کا جو پورا حصہ تھا, پورا نیلا تھا. وہ پورا نیلا, اور اس کے پاؤں کے تلوے جو تھے بالکل نیلے کانچ ہوئے ہوئے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے. اب ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نیلا پن ہوا ہو. یا تو بچی کے اندر آکسیجن کی کمی ہو, یا کسی اور چیز کی کمی ہوتی ہے, یا ٹھنڈ لگ گئی ہوتی ہے, تو پھر بچے کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچی بالکل نیلی ہے, یہ اس کے پاؤں اور منہ نیلے ہیں. خیر وہ 5 دن بچی زندہ رہی. 5 دن کے بعد اس بچی کا بھی انتقال ہو گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اس دن رات کو ڈھول بج رہے تھے, پائل کی زور زور سے پائلیں بج رہی تھیں, پائل سے جیسے کوئی ناچ رہا ہے اندر نا باہر صحن میں. کیونکہ پھر دوسرے انہوں نے پڑوسن نے بتایا کہ وہ جو ہم آ رہے تھے تو ہمارے پیچھے پیچھے کوئی آوازیں لگایا تھا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. اس کے بعد سے تو پتہ چلا کہ وہ قبرستان کی مٹی تھی. وہ قبرستان کی مٹی لے کر آ رہی تھی. تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسی قبر کی مٹی تھی جو ان کے ساتھ آ گئی تھی, اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی. وہ بہت دکھ کی بات تھی, بالکل جوان موت تھی. 1 سال ہی ان کی شادی کو ہوا تھا. خیر اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو یہ کہانی تھی میری یہ. اور بس یہ اب تو خیر وہاں پہ بہت
ڈیولپ ہو گیا ایریا، بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا، اب تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی بہت سی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی میرے بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے طلحہ، تو ہم لوگ سرجانی میں رہتے ہیں، تو اس کی سدینہ پہ اس کی یہ شاپ ہے، وہ رات کو دیر سے آتا ہے، تقریباً 1:30 بجے آتا ہے، وہ آیا تھا وہاں سے سدینہ سے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو نہیں پتا، وہ گھر پر آیا تو میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے باہر، تو ایک دم سے اس کا ہیلمٹ اس کے اوپر تھا اور بالکل مٹی میں لت، بالکل لت جیسے کسی نے پوری مٹی کے اوپر سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ خیر وہ آیا سیدھا اپنے روم میں چلا گیا، میں نے اس کی بیوی سے کہا، میں نے کہا جا کے دیکھو اسے کیا ہوا ہے یہ، وہ اندر گئی تو کہ نہیں مما ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں بھی جلدی سے بھاگی، میرے ہسبینڈ بھی جلدی سے بھاگے، کیا ہوا ہے؟ وہ ہوش میں نہیں تھا اپنے، وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم نے جلدی سے اس کا ہیلمٹ اتارا، ہیلمٹ کے اندر بھی اس کے بالوں کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، پورے کپڑے، داڑھی کے بال، مونچھیں، آنکھوں کی پلکوں میں سب جگہ اس کی مٹی مٹی بھری ہوئی تھی۔ خیر اس کو ہوش نہیں ہے، بس وہ منہ میں بڑبڑا رہا ہے، میرا والیٹ کہاں ہے، میرا ناشتہ کہاں ہے، یہ سب کچھ دیکھو، سب کچھ۔ خیر جلدی کر کے اس کے کپڑے تبدیل کیے، اس کو دوائیاں لگائیں، اس کے جہاں جہاں چوٹ آئی ہوئی تھی وہ لگا دی ہم نے اس کو، وہ لگا کے اپنا اس کے اوپر منزل کا پانی پڑھتے رہے، اس کی بیوی بھی اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھتی رہی، میں بھی پڑھتی رہی اس کے سرانے بیٹھ کے۔ صبح جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل گمسم ایسے خالی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ہمیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ ہم کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ میں اس کو ہلا رہی ہوں، طلحہ تمہیں کیا ہوا تھا رات کو؟ کہہ رہا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا۔ اب پوچھ رہے بھائی تمہیں کہاں لگی تھی، تم کہاں گرے تھے؟ پتہ نہیں میں کہاں گرا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا میرے ساتھ، مجھ سے ہم سے الٹا پوچھ رہا ہے کیا ہوا میرے ساتھ۔ خیر میں نے اپنا پڑھائی کرنی شروع کی، منزل پڑھ کے اس کا پانی پڑھ کے دم کرتی رہی، اور بھی دوسری چیزیں جو مجھے یاد تھی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی وہ پڑھ کے، وہ 1 ہفتے تک وہ بالکل گمسم رہا، بالکل گمسم۔ اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ پتا ہے کہ میں 4 کے چورنگی پہ آ کے مجھے کچھ ہوا تھا۔ 4 کے چورنگی یہاں کی سب سے بھاری چورنگی ہے، یہ کہتے ہیں یہاں پہ اکثر جو ہوتا ہے 4 کے چورنگی پہ کچھ نہ کچھ سال میں 1 دفعہ ضرور کچھ لیتی ہے یہ۔ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ شاید اللہ سے اتنی میں پڑھ کے دم کرتی ہوں، جب بچے گھر سے نکلتے شاید اس کا اللہ تعالیٰ نے کچھ کر دیا، کچھ لیا دیا، ایسا کام آ گیا تھا۔ مگر آج بھی اس کو 2 سال ہونے، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، مگر اس کو یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا، مجھے کیسے میں گرا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کہاں گرا تھا۔ بس اس کو یہ یاد ہے کہ میں 4 کے چورنگی پر آ کے میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، اس کے بعد اس سے کچھ یاد نہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔